अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। आज का हमारा इशू है सोशल एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम पहले भी बात कर चुके हुए हैं भट्टी साहब के साथ। आज मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि 2 करोड़ 80 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं, जो स्कूल गए ही नहीं हैं, जिन्होंने स्कूल देखा ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि स्कूल होता क्या है, उनका क्या कसूर है और क्या वो सारी ज़िंदगी तालीम से महरूम ही रहेंगे, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हमारा एक क्वेश्चन है, इसका आप जवाब दीजिए प्लीज़। देखिए, ये जो गरीब लोगों के बच्चे हैं ना, ये 2 करोड़ 80 लाख बच्चे वो हैं। सर गरीब को पहले डिफाइन करें ज़रा। जो वो लोग जो अपनी बुनियादी उनकी जो इनकम है वो इतनी नहीं है कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी उससे पूरी कर सकें। जो कि हमने लास्ट सेशन में भी बात की कि बात की पर थी। डे तकरीबन 300 रुपया कमाते हैं, पीछे 5-6 लोग खाने वाले। ठीक है। ठीक तो है। अगर आप पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है, अगर कोई फैमिली अगर उसके 6-7 कमाने वाले हैं और वो मिलजुल के 30-40 हज़ार रुपया कमाते हैं, कोई 10,000 कमाता है, कोई 8,000 कमाता है, कोई 20 कमाता है, तो अगर उनकी इतनी इनकम है और 7-8 अफराद हैं घर में, तो वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर सकते। अब जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात क्या हाँ, है? उसमें क्या है? सबसे पहले खुराक है, ओके उसके बाद रहाइश है, उसके बाद हेल्थ है, उसके बाद एजुकेशन है। ओके। ये 4 प्रायोरिटीज़ हैं। आपके घर में फ्रिज है नहीं है, आप गुजारा कर लेते हैं, लेकिन अगर खाने को कुछ नहीं है, आटा नहीं है तो आप क्या करेंगे, चावल नहीं है तो आप क्या करेंगे, कुकिंग ऑयल नहीं है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर सर छुपाने की जगह नहीं है, रहाइश आपके पास नहीं है, तो फिर भी आपकी ज़िंदगी अजीरन है। उसके बाद फिर आ जाता है आपकी सेहत। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कोई काम किसी काम के नहीं है अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, बीमार रहते हैं। फिर आ जाता है एजुकेशन। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए तो ये लवाजमात है, बच्चों के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत, मतलब खाना पीना पूरा होने के बाद, वो है उनकी एजुकेशन। एजुकेशन उनको हेल्प करती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने में। अगर वो एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे, वो स्कूल नहीं जा रहे, तो उनकी उनकी किस्मत में क्या लिखा, मतलब किस्मत में तो नहीं लिखा हुआ, हमने जो उनको माहौल प्रोवाइड किया है, हमारी जो गैर मुनसिफाना तकसीम है असास इसकी पैसों की, दौलत की, उसके नतीजे में जो दुनिया हमने बनाई हुई है इंसानों ने, ये अल्लाह ने नहीं बनाई, इंसानों ने बनाई हुई है, इंसानों की तकसीम है ये गैर मुनसिफाना। तो उसके नतीजा क्या है कि उनके पास क्या ऑप्शन बचता है कि वो बड़े होंगे, वो घरों पे काम करेंगे, वो होटलों पे बर्तन साफ करेंगे, वो छोटी मोटी ऐसी नौकरियां करेंगे, किसी गोदाम में भर्ती हो जाएंगे कहीं पे, वो कोई, या वो राजमिस्त्री का काम करेंगे। उनके पास यही ऑप्शन है ना, या तालीम ना होने की वजह से मुआशरे में क्राइम रेट भी फिर बढ़ता है। लाजमी बात है, या फिर जराइम की तरफ चले जाएंगे कुछ लोग उसमें से। तो होगा क्या कि इनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी कि ये कभी गुर्बत के उस चक्कर से निकल सकें, गुर्बत की उस दलदल से निकल सकें, या अपनी फैमिली को निकाल सकें। वो रोटी की तकोदो में लगे वो उसी चक्कर में पड़े रहते हैं। वही उनका जो है, मतलब कुछ कमा लिया, ठीक है, आज 4 पैसे कमा लिए, खा लिए, ठीक है। अब हुकूमत, हमारे जो हुक्मरान हैं, उनकी प्रायोरिटी नहीं है। पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं एजुकेशन एमरजेंसी की, तो वो क्या है एजुकेशन एमरजेंसी? हम क्या कह रहे हैं? हम ये कहते हैं कि आप एजुकेशन एमरजेंसी नाफज करें, अपना म्यार तालीम बेहतर करें, बल्कि उन बच्चों को जो 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उनको स्कूल में लेके आए, उनके पेरेंट्स को इंसेंटिव दें कि उनको जो 100 रुपये या 200 रुपये दिहाड़ी पे लगाया हुआ है उन्होंने, और स्कूल नहीं भेजते, उनको कमाने का जरिया बनाया हुआ है, तो उनका कोई फ्यूचर नहीं है। इस तरह वो इसी गुर्बत की चक्की में पिसते रहेंगे इसी तरह। तो ये जो बच्चे हैं, ये वो बदकिस्मत बच्चे हैं हमारे, जिनको हमने इग्नोर कर दिया है, जिनको हमने उनके हाल पे छोड़ दिया है। उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। मतलब तहरीक साहब की हुकूमत थी तो इमरान खान साहब हर दूसरे दिन तकरीर में कहते थे, 2 बातों का जिक्र करते थे। एक कहते थे कि हमारे उस वक्त 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर थे, अब उनकी तादाद बढ़ गई, एक बच्चा उन्होंने उनमें से 2 करोड़ 30 लाख में से स्कूल नहीं भेजा। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ नारे लगाए, तकरीरें की, जज्बाती बातें की। और दूसरा इशू वो बार बार बात किया करते थे हर तकरीर में, वो करते थे स्टंटेड ग्रोथ जो है वो बच्चों की, उसके ऊपर बात करते थे कि बच्चों को खुराक पूरी नहीं मिलती। ये जितनी बीमारियां, ये बीमारियां जितनी ज़्यादा किसी सोसाइटी में होती हैं, लोग जितने ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ये एजुकेशन का ना होना, जहालत, गुर्बत, ये सब के सब एक ही बात की निशानदेही करती हैं
کہ حکمرانوں کی پریورٹی نہیں ہے غریب لوگوں کو اس دلدل سے نکالنا. ٹھیک ہے, آپ نے اسٹنٹڈ گروتھ کی بات کی تو میں اسے آگے لے کے چلنا چاہوں گی کہ 38 to 40% چلڈرنس جو ہے انڈر دا ایج آف 5 وہ سفرنگ فرام دا اسٹنٹڈ گروتھ, جس میں پاورٹی ہے, الٹریسی ہے, سوشل انیکویلٹی ہے, نان ہائیجینک کنڈیشن ہے, فوڈ انسیکیورٹی ہے, یہ سب وہ سفر کر رہے ہیں. تو اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے سروے کے مطابق, ریسرچ کے مطابق یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ اگلے 5 سے 10 سال کے دوران اگر ہماری جو گورنمنٹ ہے, ہماری سرکار اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کرتی, کوئی انیشیٹو نہیں لیتی, تو یہ لوگ خوراک کی کمی کی وجہ سے موت کا شکار ہوں گے. تو جواب دہ کون ہے جب ہمارے یہ جو بچے ہیں یہی کل کا فیوچر ہے, فیوچر کے ساتھ ہی جب یہ سلوک کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں تو نا, پھر کیا ہے؟ جب بچے کو پوری خوراک نہیں ملتی, اس کو پروٹین نہیں ملتے, اس انڈا جتنی مرضی تقدو کرتے رہے ان کی جسم کی اس طرح سے گروتھ ہوتی ہی نہیں ہے. جسم کا مسئلہ نہیں ہے, صرف ذہنی گروتھ بھی ذہنی گروتھ بھی نہیں ہوتی. دیکھیں نا, وہ نہیں کمپیٹ کر سکتے. جس بچے مطلب ایک بچہ روز صبح انڈا کھاتا ہے اسکول جانے سے پہلے, ٹھیک ہے, وہ کتنی کیلوریز لے رہا ہے, اس کو جو پروٹینز چاہیے, کیلشیم چاہیے, اس کو مل رہا ہے, وہ دودھ کا ایک گلاس پیتا ہے. آپ دوسرے بچے کا کمپیریزن کریں اس کے ساتھ, نہیں ہوگا, جس کو انڈا نہیں ملتا, جو شاید سال میں ایک دفعہ انڈا کھاتا ہو. سردیوں میں جب ہمارے ہاں انڈوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس دفعہ انڈا 50 روپے تک گیا ہے, ٹھیک, ایک غریب آدمی نہیں خرید سکتا. تو وہ بچے جو غریب فیملیز کے بچے ہیں, جن کو ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر لا کے ان کے اوپر آسان کیا ہوا ہے, ان کو 4,000 یا 5,000 روپے مہینہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی لک آفٹر کر رہے ہیں. آپ کیا لک آفٹر کر رہے ہیں؟ آپ ان کو غربت میں رکھ رہے ہیں. آپ ان کو ہنر سکھائیے. سر تقریباً 20 کلو آٹے کا توڑا جو ہے وہ 3,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. اب کم ہو گیا, 1,000 کم ہو گیا, اب کم ہو گیا, 2,000 ہوگا, اب اس سے بھی نیچے آ گیا, 2,000 سے نیچے آ گیا. 2000 20 کلو کے آٹے قریب, کا 20 کلو کا اب 2,000 کے قریب ہے. اوکے, تو آپ 20 کلو کا آٹے کا توڑا لے آتے ہو کیونکہ فیملیز بہت بڑی ہیں ہمارے ہاں, غریب افراد جو ہیں بلو دا لائن جو ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں, 2,000 کا تو آٹا آ گیا. باقی 2,000 روپے میں وہ کیا کریں گے؟ بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں, گیس کے بل اتنے زیادہ ہیں, پانی کا بل ایکسٹرا آرڈنری آتا ہے, پھر آپ کے جو بجلی کے بل میں کئی ایسی چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہے ہی نہیں ہے. یہ والا ٹیکس, یہ والا ٹیکس, یہ والا ٹیکس, اس کی ہمیں اویئرنیس ہی نہیں کہ وہ ٹیکس ہے کیوں. ایک ٹیکس 2-2 3-3 بار انہوں نے رپیٹ کیا ہوا ہے. دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ تو ہمارا سیدھا کہتے ہیں کہ یہ اتنا ہمیں چاہیے ہفتہ یا مہینہ, اتنا آپ سے چاہیے, وہ ہمیں ڈائریکٹ دو. دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ڈائریکٹ ٹیکس اکٹھا نہیں کرتے, لوگ ٹیکس نہیں دیتے. مثلا ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ابھی تاجر دوست اسکیم انہوں نے نکالی کہ جی آپ رجسٹرڈ ہو, جو تاجر ہیں بڑے وہ رجسٹرڈ ہو, اب ہم ان کو کچھ نہیں پوچھیں کہ کہاں سے پیسے آئے. سم کارڈز بھی بند کر رہے ہیں, یہ وہ نہیں کیے, وہ پی ٹی اے نے انکار کر دیا سمز بلاک کرنے سے, ٹھیک ہے. ان کا ٹارگٹ تھا تقریباً کوئی 1.5-2 لاکھ کے قریب تاجروں کو اسکیم میں لانا. ویسے تو 5 لاکھ شارٹ لسٹ کیے ہوئے تھے, 5 لاکھ کو لانا تھا. آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ رجسٹرڈ ہوئے؟ صرف 75, صرف 75. اوکے, ٹھیک ہے, اب ڈیٹ ایکسٹینڈ کیا ہے, ٹھیک ہے. 5 لاکھ لوگوں میں سے صرف 75 لوگ جن کو ٹارگٹ تھا کہ ہم 5 لاکھ مزید لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے آئیں گے, اوکے, ان کو یہ انہوں نے منتیں کی, ان کو جا کے کہا کہ آپ کو یہ فیسلٹی دیں گے, یہ دیں گے, یہ دیں گے. اس میں سے 75 لوگ صرف جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے ٹیکس نیٹ میں. اوکے, اب کرتے گئے, جب آپ جو پیسے دولت کمانے والے لوگ ہیں جب وہ ٹیکس نہیں دیتے تو ٹیکس کا بوجھ کس کے اوپر آتا ہے؟ غریب لوگوں پہ, عام لوگوں پہ. اور پھر آپ انڈائریکٹ ٹیکس لیتے ہیں, پھر آپ بلوں پہ ایکسائز ڈیوٹی لگاتے ہیں, اس کے اوپر جو ہے جی ایس ٹی کتنی بار لگی جی جی ایس ٹی لگاتے ہیں, پیٹرول کے اوپر جی ایس ٹی لگاتے ہیں, بجلی کے اوپر. پھر آپ بجلی, گیس, یہ جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں ان کو آپ ٹیکسیشن کے لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ مجبوری ہے ہماری, اور اس کے اوپر بھرمار ہے. مثلا اگر کسی کا 3,000 کا بل آیا اس مہینے کا, تو اس میں سے 2,000 یا 2,100 بجلی کی قیمت ہے, 800-850 روپے ٹیکسز ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں, تو یہ ٹیکسز جو ہے اسی سے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں. اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ سولر پینلز پہ بھی انہوں نے جو ہے ٹیکسز لگا وہ بھی چل رہی ہے تجویز, ابھی عمل درآمد نہیں ہوا, جب ہوگا تو پھر ہم بات کریں گے. ڈیمانڈ بڑھتی ہے اس پر یہ ٹیکس کا سوچ لیتے ہیں. اس پہ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے کیپیسٹی بہت بڑھا لی ہے بجلی کی. سستی بجلی کی نہیں بڑھائی, مہنگی بجلی کرنے کا مقابلہ تھا اس ملک میں. اوکے, ٹھیک ہے, ہر حکومت نے آ کے یہ کیا, آئی پی پیز نئے لگائے, جبکہ ضرورت نہیں تھی. ضرورت تھی جو ہے چیپ الیکٹریسٹی کو جنریٹ کرنے کی, ادھر انویسٹمنٹ کرنے کی. ادھر انویسٹمنٹ نہیں کی, پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج. ہمارے کئی دوست ممالک نے بھی سستی بجلی آفر کی تھی. جی وہ ایک الگ ایشو ہے. تو انہوں نے پاکستان میں جو رینیویبل انرجی ہے, سولر ہے, ونڈ ہے, جس میں ہائیڈرو ہے,
اس پہ توجہ نہیں دی, مہنگی بجلی پیدا کرتے رہے. اب کیپیسٹی بڑھ گئی ہے, ہماری ضرورت سے زیادہ کیپیسٹی ہے اس وقت, اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ جب بجلی ہمیں مہنگی بناتے ہیں تو پھر آپ کو مہنگی دینی پڑے گی, جب مہنگی بناتے ہیں مہنگی بیچتے ہیں تو ظاہر ہے عوام کا پریشر آتا ہے کہ آپ اتنی مہنگی بجلی کو کریں. تو یہ جو بچوں کا مسئلہ ہے نا, اسٹنٹڈ گروتھ کا ایشو ہے, یہ بڑا سیریس ایشو ہے. میں یہی کہنا چاہ رہی تھی, ہم اس کی ٹاپک ہاں سے ہٹ اس رہے ہیں. کی بہت سیریس ایشو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے, ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت 40% پاکستان کی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے. 2 کروڑ مزید افراد غربت کی لکیر سے نیچے جانے والے ہیں. اوکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں 8 سے 10 کروڑ افراد آبادی ایسی ہے جو کہ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے ہے یا اس کے ارد گرد رہتی ہے. آپ نے آدھی آبادی کو اگر نکال دیا ہے اور آپ کی آدھے بچے پاکستان کے, ان کی ذہنی گروتھ نہیں ہو رہی پراپر, ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما نہیں ہو رہی پراپر, تو وہ کیا بنیں گے بڑے ہو کے؟ آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی بہت اعلیٰ ادب تخلیق کریں گے, وہ کوئی بہت اچھے ٹیکنیشین بنیں گے, وہ کوئی بہت اچھے ڈاکٹرز یا انجینئرز بنیں گے؟ نہیں بنیں گے, کیونکہ آپ نے ان کو وہ کنڈیشنز ہی نہیں دی ہے, وہ مٹیریل کنڈیشن ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ پروڈکٹیو جو ہے وہ کام کر سکیں, آگے بڑھ سکیں, اپنا فیوچر بنا سکیں, وہ اپنے فیملیز کو غربت سے نکال سکیں. دیکھیں نا, غریب لوگوں کے بچوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ وہ تعلیم حاصل کریں, کوئی بزنس یا کوئی اچھی جاب کریں. سر اگر تعلیم حاصل کر بھی لیں تو نوکریاں کہاں ملتی ہیں انہیں؟ وہی 15-20 ہزار روپے کی نوکری ملتی ہے انہیں, ٹھیک ہے, اور اگر نوکری نہیں ملتی تو وہ کہیں چائے کے ٹھیلے پہ, کہیں ہوٹلوں پہ, پھر وہ بیچارہ برتن ہی دھو رہا ہوتا ہے. وہ یہی کر رہا تھا اچھی ایجوکیشن لینے کے بعد بھی. نوکریاں انہیں دی نہیں جاتی, منتھلی فیسز اتنی زیادہ جاتی ہیں, سیمسٹر وائز فیسز اتنی جاتی ہیں, جبکہ اس کے عوض وہ کما اتنا نہیں رہا ہوتا. تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا کیا فائدہ ہے, یہاں تعلیم کی کیا قدر ہے؟ تعلیم صرف دیکھیں 2 طرح کی تعلیم ہے. ایک تعلیم ہوتی ہے جو آپ کو تہذیب سکھاتی ہے, جو آپ کو قانون کا احترام کرنا سکھاتی ہے. قانون ہے اس جو ملک میں جو وہ ایک الگ بحث ہے, پھر کسی دن بحث کریں گے, ورنہ ہم پھر نکل جائیں گے کہیں اور, ٹھیک ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ایجوکیشن کے ساتھ ہیں. ایجوکیشن آپ کو انسان بحث انسان, آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتی ہے. دوسری ایجوکیشن ہم گین کرتے ہیں جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے, وہ ہم کرتے ہیں جابس کے لیے. اور جو پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرتا ہے وہ 10-15 ہزار کی نوکری تو نہیں کرتا, اس کو بہتر نوکری ملتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں تعلیم اتنی مہنگی کر دی گئی ہے, ہائر ایجوکیشن, کہ اب وہ غریب جو فیملیز ہیں, ایون ورکنگ کلاس جو فیملیز ہیں, ان کے بچوں کی دسترس سے بھی باہر ہوتی جا رہی ہے. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچے جو ہیں, یہ ٹھیک ہے کہ حکومت نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں سستی تعلیم دینے کے لیے اسکول کے لیول پہ, لیکن کالج اور یونیورسٹیز کے لیول پہ ایجوکیشن بہت مہنگی ہو گئی, تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا, فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے. خوراک سستی ہونی چاہیے, آپ جتنی مرضی بیک کی چیزیں مہنگی کر دیں, کھانے پینے کی بنیادی چیزیں سستی ہونی چاہیے, ان کی قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے تاکہ غریب آدمی جو ہے وہ اپنی خوراک کی ضرورت پوری کر سکے. اسٹنٹڈ گروتھ کی بنیادی وجہ خوراک کی کمی ہے, ٹھیک ہے, خوراک کی قلت ہے. ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم میں لاسٹ پہ آنا چاہوں گی. لاسٹ کویشچن ہے میرا, یہ پوائنٹ ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, اس کو تھوڑا سا بریف کروں آسانی کے لیے, تو اس میں ہے کہ اسٹینڈرڈس آف لیونگ اور ایجوکیشن کے بارے میں اور اس میں ہیلتھ کے بارے میں بات کی جاتی ہے. جبکہ پاکستان جو ہے انتہائی شرمناک رینک پہ ہے, 154 پاکستان کا رینک ہے. ہمارے اگر آس پاس والے ممالک کے ہمارے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو ہم کسی بھی گنتی میں نہیں آتے. اتنا شرمناک رینک ہے ہمارے پاس, اسٹینڈرڈ لیونگ کے اسٹینڈرڈس نہیں ہیں, نہ ایجوکیشن ہے, نہ ہیلتھ ہے, وہ آپ نے پہلے ہی بات کر دی. تو آگے آنے والے دنوں میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں غور و فکر کرتے تو اس سے زیادہ بدتر حالات ہونے جا رہے ہیں. لگ رہا ہے آپ کو کہ حکومت جو ہے, اب ہماری مریم بی بی نئی آئی ہیں, دکھ رہا ہے کہ وہ کام کر رہی ہیں یا شاید دکھانا چاہ رہی ہیں, یہ وقت کے ساتھ فیصلہ ہوگا, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس پر کچھ عمل درآمد کریں گی؟ دیکھیں, اس کے اوپر کسی ہو سکتا ہے کوئی صوبائی حکومت بہتر کام کرے, لیکن ہیومن ڈیولپمنٹ ہماری پریورٹی نہیں ہے. اوکے, ہماری 76 سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے اوکے, کہ ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ کیا ہے بیسکلی, آپ تمام پاکستانیوں کو ایسے حالات فراہم کریں, ان کے لیے ایسے مادی حالات پیدا کریں کہ وہ ایکسل کر سکیں, ان کے اندر جو صلاحیت ہے اس کا وہ اظہار کر سکیں. ٹھیک ہے, یہ ہے بیسکلی ہیومن ڈیولپمنٹ کا بنیادی تصور. آپ ان کو ایجوکیشن دیں پراپر, آپ ان کو رہائش دیں پراپر, آپ ان کو پراپر جو ہے وہ مواقع پرووائڈ کریں آگے بڑھنے کے,
کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے, کوئی جو ہے وہ جاب کرنا چاہتا ہے, کوئی جو بھی کام کرنا چاہتا ہے, ان کو یہ ہینڈی کیپ نہ ہو. پاکستان جیسے ممالک میں غریب ہونا ایک ہینڈی کیپ ہے. غربت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو معاشی بھی ہے, جو سماجی بھی ہے. لیکن ہمارے حکمرانوں نے کبھی بھی, مثلا آپ دیکھ لیں, آپ کو سکلڈ لیبر نہیں ملے گی پاکستان میں, بہت کم ملے گی. جو پرانے روایتی ہمارے شعبے ہیں, آکوپیشنز ہیں, وہاں آپ کو مل جائے گی. لیکن جو جدید ٹیکنالوجی سے وابستہ آپ کو سکل لیبر نہیں ملے گی پاکستان میں, بہت کم ہے, کیونکہ ہمارا اس طرف دھیان نہیں ہے. ہم نے سکل ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسے خرچ نہیں کیے, ہم اس کے اوپر پیسے لگاتے نہیں ہیں. ہم نے یہ یونیورسٹیاں بنا دی ہیں, کالجز کے نام یونیورسٹیوں میں سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اسکل ایجوکیشن جو ہے یہ بچپن سے ہی یعنی گراس روٹ لیول سے ہی جو ہے اسکلز جو ہے فائنڈ آؤٹ کر کے دین بچوں کو یہ 7ویں 8ویں کلاس سے شروع ہو جانا رٹا چاہیے. سسٹم اب ختم ہو جانا چاہیے. بالکل, ان کو اتنے بھاری بستے اٹھائے ہوتے ہیں جبکہ پریکٹیکل لائف میں وہ بالکل بھی ایگزسٹ نہیں کرتے. آپ بیسک چیزیں سکھائیں ان کو, آپ ان کو اخلاقیات پڑھائیں. ان کو آپ اخلاقیات پڑھائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ کس انسانوں کے ساتھ دوسرے انسانوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں, مل جل کے کیسے رہتے ہیں, تہذیب اور ایک معاشرہ کیسے بنتا ہے, ایک ہیلدی معاشرہ, مہذب معاشرہ کیسے بنتا ہے, ایک ترقی پسند یا صحت مند معاشرہ کیسے بنتا ہے. ایک تو آپ نے ان کو یہ سکھانا ہے. باقی بیسک چیزیں آپ سکھائیں ان کو. اس کے بعد ان کو آپ ساتھ میں پروفیشنل ایجوکیشن دینا شروع کر دیں, ان کو سکل سکھائیں, تاکہ وہ یہ جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں وہ اس سے نکل سکیں, اپنا مستقبل بنا سکیں. یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک حکومت اس کے لیے پروگرامز لانچ نہیں کرتی, بڑے پروگرامز لانچ نہیں کرتی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا, 5 سال گزر گئے, پھر حکومت چینج ہو گئی, وہ کوئی نیا پروگرام لے کے آ جاتی ہے. اس سے وسائل بھی ضائع ہوتے ہیں, فائدہ بھی کچھ نہیں ہے. تو ایک سسٹمیٹک طریقے کے ساتھ اگر آپ اس کے اوپر کام کریں گے, آپ لوگوں کو سکل دیں گے. مطلب پہلے کیا ہوتا ہے, سکل بنائیں. آپ دیکھیں نا پنجاب میں اس وقت کوئی 3.5 کروڑ کے قریب نوجوان ہیں. بڑی بھاری ذمہ داری ہے پنجاب حکومت کی کہ ان کو صرف ایجوکیٹ نہیں کرنا, ان کو سکل بھی دینی ہے, ان کو پروفیشنل ایجوکیشن بھی دینی ہے, ان کو اس قابل بنانا ہے کہ اپنا کاروبار کر سکیں, اپنے چھوٹے موٹے کام کر سکیں, کوئی بڑا کاروبار کر سکیں انڈیپینڈنٹلی. یہ معاشرے پہ اپنی فیملیز پہ بوجھ نہ بنے, بلکہ ان کا ہاتھ بٹائیں, ان کی جو ہے وہ بہتری, ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ آپ بات کر رہی تھی, ان کے معیاری زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اپنی کنٹریبیوشن کریں. تو یہ وہ ہمارے ہاں ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی پریورٹی نہیں رہی, کیونکہ جب وہ پریورٹی ہوتی ہے تو پھر آپ ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ, بنیادی انفراسٹرکچر پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. پھر آپ لوگوں کو انسان دیکھیں نا, ایک ہنرمند انسان جو ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا. وہ کوئی بھی مشکل سے مشکل حالات ہو, وہ کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ لیتا ہے اپنے لیے. تو یہ جو پرانا تصور ہے کہ آپ نے میٹرک کر لیا پھر یا بی اے کر لیا اور اس کے بعد پھر آپ سرکاری نوکری کی تلاش میں نکل پڑے, یہ عہد اب ختم ہو چکا ہے. اب سرکاری نوکریاں نہیں ہیں, آپ کو کمپیٹ کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. پرائیویٹ سیکٹر میں مقابلہ بہت سخت ہے, اور اگر آپ فل پوٹینشیل کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تو پھر آپ مس فٹ محسوس کرتے ہیں. اور پرائیویٹ سیکٹر کا تو نعرہ یہ ہے جو ہے کہ جو سب سے زیادہ سخت ہوگا وہی سروائیو کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر, بہت اچھا لگا, بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے. جی تو آج یہ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار خالد بھٹی صاحب موجود تھے, اور امید ہے بہت کچھ آپ لوگوں کو اویئرنیس ملی ہوگی. اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے, سوشل اکنامیکل کرائسس, کیونکہ اس کے یہ یہیں پر ہی نہیں تھمتا, اور بھی کئی ایسپیکٹس ہیں جنہیں ہم آگے جا کر مزید ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان حسنہ طارق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.